अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं शाकिर सोलंकी। नादरीन, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जी कामयाबी ऐं भारत जी बदतरीन ऐं इबरतनाक शिकस्त खां पोइ आर्ज़ी तौर ते जंग त फ़िलहाल बंदि आहे ऐं DG एमोज़ जे दरमियान जेको आहे उहे राब्ता बि वक़्तन फ़वक़्तन थींदा पिया रहनि ऐं पर कशीदगी बरक़रार आहे। अॻिते छा थी रहियो आहे, छा थियण वञी रहियो आहे, इन ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ मुअज़्ज़िज़ सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तजनिगार आहिनि, मोहतरम सिद्दीक़ साजिद साहिब खे वेलकम कयूं था ऐं ख़ालिद गर्देदी साहब, सैयद ख़ालिद गर्देदी साहब के भी वेलकम कयूं था। खालिद साहब वेलकम सर। सिद्दीक़ साईं, आपसे बात शुरू करूँगा क्योंकि आप डिफेंस की बीट करते हैं, सीनियर आदमी हैं। जंग आर्जी तौर पर बंद है या ये परमानेंट बंद समझी जाए, और कशीदगी भी बरकरार है, अभी भी ख़तरात मौजूद हैं आपके ख़्याल में? बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। बिल्कुल अभी ख़तरात मौजूद हैं और जिस तरह का हमारा दुश्मन है इस पे हम एतबार नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते। और वो भी मोदी जैसा हिंदुत्व जिसका नज़रिया है, हाँ, इंतहा पसंदी जिसका बयानिया है, और वो स्वाए हिंदुओं के अलावा बाकी जो अक़लीतें हैं उनको जो अपने लिए अछूत समझता है। 3 मरतबा DG एमोज़ के दरमियान रब्ता हुआ इस एक हफ़्ते के दौरान, और तीनों दफ़ा जो है वो 2-3 दिन के लिए जंग बंदी को आगे बढ़ाया गया। तो आपका सवाल जो है कि ये आर्जी जंग बंदी है, बिल्कुल आर्जी जंग बंदी है, और अभी जो वज़ारत ख़ारजा है उसके मुताबिक ये 18 तक है, 18 मई तक, यानी कि परसों तक। और उसके बाद फिर दोबारा अतवार को या पीर को रब्ता होगा DG एमोज़ का, और उसमें दोबारा इस जंग बंदी को आगे एक्सटेंड करने पे बातचीत होगी। अब इंडिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को जो है वो पहले वाली पोजीशन पे वापस लेकर जाए। हमने कहा जी हम ले जाते हैं, आप भी ले जाएं। वो भी फोर्सेस को वापस लेकर नहीं गए तो हम उन पे कैसे एतमाद करें? हमारी फोर्सेस भी बैठी हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, वर्किंग बाउंड्री पे भी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। एतमाद नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अभी तीसरा फरीक आया नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने सहूलतकारी की, वो तीसरा फरीक कई शक्लों में है। अमेरिका है, बरतानिया है, आपका सऊदी अरब है, तुर्किया है, इन्होंने इसमें रोल प्ले किया। लेकिन जो बातचीत बाकायदा शुरू होनी है या सेक्रेटरी खारजा की सतह पे होगी या वज़राए खारजा की सतह के ऊपर होगी, या मुशीर कौमी सलामती की सतह पे हो सकता है, तो वो उसका सतह पे ऊपर होगी और किसी तीसरे मुल्क में होगी, उसका अभी वह मीडिया तय किया जाना ज़रूरी है। आजकल वैसे सालसी में जगह देने के लिए, मुज़ाकरात के लिए कतर बड़ा मशहूर है। हाँ, कतर भी बड़ा मशहूर है और भी बड़े ममालिक हैं, वो भी, सऊदी अरब भी ये है, क्योंकि देखें अभी जो बातचीत तुर्किया मशहूर है, अभी जो बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, उसमें तुर्किया जो है वो चल रही है। और एक जो बातचीत का दौर हुआ था यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान, वो सऊदी अरब में हुआ था। तो ये ममालिक जो है, और आप मत भूलिए कि ट्रंप ने इन तीनों मुल्कों का सबसे पहले दौरा किया है। तो आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है? वो आप छोड़ें कि अब उसमें डिटेल में जाएंगे ना तो फिर कहेंगे जी आपने हमारी अरब ममालिक के साथ दोस्ती को ख़राब कर दिया। लेकिन हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम इन पे एतबार नहीं करते। अच्छा, फिर उनको जिस तरह की शिकस्त हुई है ना साईं, वो भूले नहीं हैं, वो पलट के वार करेगा, वो कोई बहाना बनाएगा, वो फिर कहेगा जी कि देखें ये पाकिस्तान का फ़लाँ जगह के ऊपर दहशतगर्दी का मरकज़ था, हमने तो वहाँ पे अटैक किया। ऐसा ही बहाना बनाएगा जिस तरह पहले बनाया। हालांकि पहले भी जो बनाया उसमें क्या निकला? कुछ नहीं, मासूम लोग मारे गए, 40 लोग आपने शहीद कर दिए, मासूम सिविलियन, और हमने तो इनका एक भी सिविलियन हलाक नहीं किया। हमने जो अटैक किया वो हमने अटैक किया इनकी जो तनसीबात है उस पर अटैक किया, उनको फौजी और दिफाई तौर पे हमने नुकसान पहुंचाया। तो ये जो अभी ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या वो बातचीत जल्द शुरू करना चाहता है और जंग बंदी को मुस्तकिल करना चाहता है, या फिर वो इसी तरह आर्जी वक्फे लेकर बीच में किसी वक्फे के दौरान जो है वो वारदात डालने के चक्कर में है, जिसका ज़्यादा इम्कान है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया जो है वो उसको हजीमत इतनी हुई है, शिकस्त इतनी हुई है, उनका मीडिया जो है वो मोदी सरकार पे दौड़ा हुआ है। हालांकि वो जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। इसके बावजूद अच्छा, फिर मैं वो रात सुन रहा था
وہ اعتراف جرم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا. یہ ایک چارج شیٹ ہے. ان کا ایک اینکر میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے وہ دیکھا, وہ میں نے سنا, وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہ بلوچستان کو ہم نے الگ کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا مودی کی جانب سے کہ بلوچستان کو الگ کرنا ہے, توڑنا ہے, اور کراچی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. نہیں وہ والی بات ہے. وہ جو بیانیہ ہے جس کی پلان جو وہ کر رہے ہیں نا جی, BLA یہ وہ کرم تنظیم میں. پھر کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ جو PO کے یعنی کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہ اس کو PO کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر جو ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے, پاکستان کی ایٹمی تنصیبات اور پاکستان کی معاشی جو ترقی ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ مودی کا نظریہ تھا. تو الٹا وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ ہمارے یہ تینوں نظریات فیل ہو گئے اور پاکستان نے ہم جنگ جیت کے ہمیں جو ہے وہ کسی قابل نہیں چھوڑا. یہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے. جو اس کے اچھا وہ سامنے وہ BJP کا کوئی لیڈر بیٹھا ہوا تھا, اس سے بولا نہیں جا رہا تھا, وہ کیا جواب دے. لیکن یہ اعتراف جرم ہے کہ اس کے میڈیا کو آپ نے یہ بیانیہ دیا ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک گئے ہوئے ہیں. یہ تو ایک چارج شیٹ ہے کہ جو آپ مان رہے ہیں کہ آپ بلوچستان توڑ رہے ہیں, آپ آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف ہیں. تو یہ جو ہے جنگ بندی ابھی جو ہے یہ عارضی جنگ بندی ہے. انڈیا پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. ابھی دو طرفہ بات چیت ہے. جب سالس آئے گا, بیٹھے گا, پھر ہم چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے. صحیح. شاہ جی, صدیق صاحب نے گودی میڈیا کا ذکر کیا. گودی میڈیا کا کردار, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہ خود بھی مانیٹر کرتے رہے ہیں, سنتے رہے, دیکھتے رہے گودی میڈیا کو. جب اٹیک وہ کر رہے تھے جب, تو گودی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا تھا کہ بھائی کراچی کیسے, وہ جو منظر نگاری کیا آپ کر رہے تھے آپ؟ مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ کہاں ہیں, فارن میڈیا کا ایک دوست ہے. میں نے کہا جی میں اسلام آباد ہوں. کہتا ہے اسلام آباد ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ جی وہ تو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسلام آباد پہ ہم نے قبضہ کر لیا. میں نے کہا وہ آگے چلے گئے یہاں سے, اب قبضہ کیا ہوا ہوگا انہوں نے خواب میں, تو اس کے بعد یہ اب شاید چین کی طرف نکل گیا, ادھر کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے, یعنی اس صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا ایجاد کیا ہے وہ انڈین میڈیا نے کیا ہے. اور آپ ہی کے پروگرام میں, سن ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے جنگ سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہماری پاک افواج جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو اوپر والا رد عمل دیں گے. تو وہ رد عمل ان کو ملا. انہوں نے جب حملہ کیا اس وقت سے میڈیا ان کا ساتھ شروع ہو گیا کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے تباہ کر دیا, ہم نے برباد کر دیا. اچھا, اب ان کے اس بیانے کو بائی نہیں کیا کسی نے دنیا میں. وہ چونکہ اتنا زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز آج کل فوری طور پہ جو ہے نا ویریفائی ہو جاتی ہیں, تو لوگ ایک دوسرے کو ویریفائی کرنے کے بعد ایون انڈیا کے لوگوں نے بھی اپنے میڈیا کو کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا بات چیت کر رہے ہیں. اتنی غیر ذمہ دارانہ جو طرز عمل اختیار کیے ہے مودی حکومت نے اور میڈیا سے کرایا کہ جس کی کوئی اس صدی میں میرا خیال ہے اس بڑے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی. اب وہ ندامت ہو رہی ہے, معافیاں مانگ رہے ہیں, ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں. جی, آپ اندازہ لگائیں کہ پرکھا دت جیسے جرنلسٹوں نے بھی اس فیک نیوز میں حصہ لیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری طرف سے اگر یہ کچھ بھی, ایون ہم بھارت کے خلاف بھی, اب تھوڑی سی آپ اپنے پروگرام میں یا آپ اپنے ٹویٹ میں, آپ اپنی کسی پوسٹ میں چھوٹی سی کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ آپ کو ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں نہیں جی آپ درست بات نہیں کر رہے. ایسا ہی. لیکن انڈیا میں یہ جو ہے نا دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے تھے, اور بعد میں اب ظاہر ہے ہر بات کے اوپر وہ معذرت بھی کر رہے ہیں. اور یہ چلیں اچھی بات ہے, بڑی بات ہے کہ جی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ دانستہ یا غیر دانستہ نہیں, کرتے ہیں. کیونکہ غلطی کیا مطلب, جب آن گراؤنڈ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں جو انہوں نے بیان کی تو معافی نہیں مانگیں گے تو ان کے پاس چارہ کیا ہے؟ چارہ کیا ہے؟ اب چونکہ ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آ گیا, اور انہوں نے آ کے جب یہاں پہ LOC کو دیکھا, اس کے بعد ان کی صورتحال دیکھی, اور پھر جو ہماری طرف سے ISPR اور دیگر جو ذرائع تھے ان سے جب خبریں نکلیں تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب اس وقت بھارت کو جو ہے نا جو بدماش بنا پھر رہا تھا ایشیا میں, اب جو ہے نا وہ بھاگتا پھر رہا ہے. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ کسی اب اس لیول پہ آ گئے کہ انڈیا کسی بھی وقت جو ہے نا حملہ کرے گا. دو وجوہات ہیں اس کی, ایک تنازع کشمیر ہے اور ایک پانی ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا.
چونکہ اس کے اقدامات ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ اب اس خطے میں یہ جنگ ہوتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے، اور ہائی اسکیل جنگ جس کو کہتے ہیں. ابھی تو ایک وہ ٹریلر چلا ہے، ایک قسط چلی ہے جو آپریشن کی صورت میں ہوا، لیکن جب جنگ ہوتی ہے، اب خواہش کرنا بری بات ہے، جنگ کی خواہش کرنا چونکہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے، لیکن جس طرح کا ہمیں پڑوسی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے وہاں پہ ریٹیلیٹ کیا تو 3 ملکوں کے آپ ٹیکنالوجی کو آپ نے فیس کیا، اس کو جیم کیا، اور اس کے بعد اپنی جو 3 بڑے طاقتور ملک جی، اور اپنی برتری کو اس خطے میں ثابت کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آپ سے 10 گنا بڑا ملک ہے، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا جو ہے وہ ولولہ، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں. صدیق صاحب، یہ جو چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے سفید جھنڈے لہرا کے، تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟ واپس آئے ہیں کوئی نہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جس کا جو ہے وہ کوئی جواب بڑا محتاط دینا پڑے گا. نہیں آئے، واپس نہیں آئے. واپس نہیں آئے. وہ 17 کے قریب 15 سے 17 چوکیاں پوسٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا. سفید جھنڈا یہ نشانی ہوتی ہے جنگ میں کہ آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے، کیونکہ وہ ان کی پوسٹیں نہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں ڈیفینس کرتا ہوں، جب فوجی بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہو گیا ہے، وہ اپنے زخمی اور اپنی لاشوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو جب فائر ہو رہا ہوگا تو وہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ پھر سفید جھنڈا لہراتے ہیں تاکہ اپنے زخمی اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہاں سے منتقل کر سکیں. تو ہم نے تو ان کی چوکیوں کا ملیا میٹ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں، صرف ہم نے فضائی برتری حاصل نہیں کی، ہم نے زمینی برتری بھی تو حاصل کی نا. ہم نے زمینی برتری بھی حاصل کی، ہم نے 3 محاذ پہ برتری حاصل کی. ہم نے سائبر فورس کے ذریعے کامیابی حاصل کی، ہم نے ایریل یعنی کہ فضائی، اور ہم نے یہ زمینی بھی. ہمارا یہ تینوں، اور سفارتی بھی. ہاں، وہ سفارتی تو بعد کی بات ہے، لیکن جو جنگی محاذ تھے تینوں، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی ہو، اس میں ڈیفینس ہو، اس میں اگریشن ہو، وہ سارا ہم نے ان کا حساب برابر کیا اور سود سمیت برابر کیا. ہم نے ان کا جو ہے دفاعی، مواصلاتی اور جو فوجی سسٹم تھا وہ سارا ہم نے مفلوج کر دیا. اسی وجہ سے وہ طیارے اڑانے کے قابل نہیں رہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اپنی چوکیوں پہ تو آؤ، نہیں آ رہے. 150 کے قریب، ہاں 150 کے قریب لائن آف کنٹرول، ورکنگ لائن آف کنٹرول پہ زیادہ ان کی ہم نے پوسٹیں ویسے ہی تباہ کر دی. وہاں سے فائر کر رہے تھے. اچھا، ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری فورسز کی جو ہماری آزاد کشمیر میں موجود ہیں، پرلی سائڈ کے اوپر بھی کشمیری بستے ہیں، مسلمان ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو کیا کیا، ظاہر اب سسٹم تیز ہو گیا، جدید ہو گیا. انہوں نے جس چوکی سے فائر کیا وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے اس چوکی سے فائر کیا. ہم اس چوکی کو ٹارگٹ کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے، اس چوکی سے سویلین کو ٹارگٹ کرتے تھے. یہ ایک مثال ہے. جو انفراسٹرکچر متاثر ہوا آپ کا نیلم جیلم کا، اس پہ مارٹر گولہ لگا، آج اسمبلی میں اس کے اوپر بات بھی ہوئی، وہ متاثر ہوا. کوئی ایسے کرتا ہے جنگ میں؟ معصوم لوگ، خواتین، بچے، بزرگ شہید کر دیے. سویلین ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا جو ہے وہ بیچارہ وہ ادھر کھیل رہا تھا، اپنے گھر میں تھا، وہ مارٹر گولہ گرا انڈین آ کے وہ شہید ہو گیا. وہ ارتضیٰ کا جو 7 سالہ بیٹا تھا. باپ جو ہے وہ محاذ جنگ پہ ہے، گھر میں لاش پڑی ہے. صحیح بات ہے. شاہ جی، عالمی سطح پہ جو رسوائی ہوئی ہے بھارت کی، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت اس جو رسوائی ہو رہی ہے یا ابھی بھی بدنامی چل رہی ہے بھارت کی، اتنا بڑا ملک، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے بھائی، اور دنیا اب ان کے ساتھ ڈیلیں شیلیں کرنا پسند کرے گی؟ دیکھیں، کل کی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو یہ کہا کہ آپ نے انڈیا میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، وہاں انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے. صحیح، یہ بڑی بات ہے. ایپل کرنے جا رہا تھا، اس کو ٹرمپ نے منع کر دیا. وہ تو اپنے کاروباری مفادات دیکھے گا نا. ٹرمپ تو آج کل اپنے معاملات یہی دیکھتا، وہ تو بزنس کے نہیں، لیکن اس جنگ کے اثرات بھی صحیح پڑیں گے تجارت اور یہ 110% جو ہے انڈیا اس وقت رسک کے اوپر ہے. اس کی جتنے بھی تجارتی، اب انہوں نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے انڈین میڈیا نے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ دینے والے جو دوست ممالک ہیں، جن میں آذربائیجان ہے، جن میں ترکی ہے، تو ان کے ساتھ ہم جی تجارتی مادے ختم کر رہے ہیں. ایران یا چین کے ساتھ تجارتی مادے ختم کر رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، آپ کتنا کچھ لے رہے ہو اور کتنا کچھ دے رہے ہو، اور پاکستان کا ساتھ وہ کیوں نہ دیتے لوگ؟
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل جا کے آپ نے جب لابنگ کی اپنی، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہیں ہم سے، ہر ملک میں ہیں، پارلیمنٹ جو بھی دنیا کی پارلیمنٹس ہیں ان میں ان کی رسائی بھی اچھی ہے، کمپنیز میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سچ ہے، جو ٹھیک بات ہے، اس کو دنیا نے مانا. اور اس کے بعد اب ظاہر باز پور سے جس طرح ٹرمپ نے مداخلت کر کے اس جنگ کو روکا، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے یا واضح ایک منظر ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کو دنیا بھر میں جو سبکی ہوئی ہے اس سبکی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. اور یہ ظاہر سارا مودی کے کھاتے میں ہے. اب مودی کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہاں پہ، اور ایسے ایسے جھوٹ اور ایسا ایسا فریب ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. آپ اندازہ لگائیں، مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے، تو جواب میں پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا. اور بھائی جب آپ بارڈر کا احترام نہیں کر رہے، دوسرے ملک کے جو رسپیکٹ ہوتی ہے اس کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، تو آپ پہ حملہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ کے اوپر؟ انہوں نے آ کے نیلم سے لے کر باولپور تک جو ہے نا وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، اٹیک کیا. وہ تو اس کے بعد جو ہماری طرف سے رد عمل ملا، جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں، تو پراپر وہ نہیں ہوتا جس کو ٹکا کے مارنا، وہ ہوا ہے LOC کے اوپر، اور وہی ہوا ہے بارڈر کے اوپر یہ ہوا ہے، اور پلس وہاں جا کے ہوا ہے. اب انہوں نے جو جتنی بھی کارروائی کی ہے نا وہ سرحد پار سے رہ کے کی ہے، اور ہماری جو کارروائی تھی فضائیہ کی وہ ان کے اندر تھی، جس کو کہتا ہے گھس کے مارنا. صحیح بات ہے. تو وہ سارا کچھ انڈیا کے ساتھ اس ٹائم پہ ہوا ہے. LOC کے اوپر آپ کے سامنے ہے، وہ جھنڈے لہرا کے بھاگ گئے. ایون اپنی جو ان کے پاس جو لاشیں تھیں نا وہ بھی چھوڑ کے گئے. شاہ جی ادھر بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین हिते वटि ख़ुदा हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं. वेलकम बैक नाज़रीन. पाक भारत कशीदगी जे हवाले सां, जंग जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया. स्टूडियो में ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमान असां सां मौजूद आहिनि, सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं ख़ालिद गर्देदी साहब. सिद्दीक़ साहब, पाकिस्तान ने पहले तो एक जंग का तस्वुर ये रहा है कि भाई ज़मीनी हमले या फ़िज़ाई हमले भी, लेकिन ये जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स करके पाकिस्तान ने एक जंग का तस्वुर ही तब्दील कर दिया है. ठीक कह रहे हैं. इसकी मिसाल सुन लें. हमने बड़ा सब्र किया. इन्होंने 22 अप्रैल को मोहब्बत और मैं आपको मैं है उसका थोड़ा सा आपको तफसील बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों से आगाह हूँ. जब ये 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम का वाक़या, हम पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया. 5 मिनट के अंदर अंदर ही FIR 10 मिनट के अंदर अंदर हो गई. पाकिस्तान ज़िम्मेदार भी हो गया, दहशतगर्द सरहद पार से आए, कार्रवाई करके चले गए, और वो ऐसे दहशतगर्द हैं जो आज तक मिले ही नहीं. ठीक है, मामला बढ़ता गया, ये कशीदगी बढ़ाते गए, बयान आते गए. हमने कोई ऐसा नहीं किया, हमने कहा जी ठीक है तहकीकात करा लें. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें. नहीं कराई, अभी तक उसका रिजल्ट कोई नहीं आया. वो उनकी अपनी तहकीकात का भी नहीं आया. इन्होंने 1 और 2 मई की रात को जहाज़ उड़ाए 4. अब आप सुनिएगा, 4 जहाज़ इन्होंने उड़ाए, और वो 4 जहाज़ जब उड़े हमारी फ़ज़ाओं की तरफ आ रहे थे अपनी हदूद में. हमारे रडार ने उनको पकड़ा. वो ज़ाहिर है कश्मीर और वर्किंग बाउंड्री उसके ज़रिए वो इंटर होना चाह रहे थे. हमारे जो थे, अब यहाँ से वो गेम शुरू होती जिसका आपने नाम लिया, साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हमने अपने जहाज़ बुलंद किए फ़ज़ा में, J-10 और JF-17 थंडर, वो फ़ज़ा में बुलंद किए. उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ था, जो टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, उसके ज़रिए वो 4 जहाज़ जो इंडिया के थे वो हमने जैम कर दिए. वो जैम हो गया तो उनका 4 जहाज़ों का आपस में जो राब्ता था वो ख़त्म हो गया. हम चाहते तो उन 4 जहाज़ों को गिरा सकते थे, यकीन माने, लेकिन हमने नहीं गिराया क्योंकि वो हमारी हदूद में उस दिन नहीं आए थे. मैं 1 और 2 मई की बात कर रहा हूँ, नहीं आए थे. वो जैम हो गए. फिर उन्होंने मैनुअल तरीके से, रडार सिस्टम के ज़रिए जो मैसेज दिया जाता है, मैनुअल तरीके से उन 4 जहाज़ों को वापस बुलाया. ये हमारी पहली बड़ी कामयाबी थी कि हमने उन 4 जहाज़ों का सिस्टम ही जाम कर दिया. बड़ी बात है, सिस्टम जाम कर दिया. फिर इन्होंने क्या किया,
پھر انہوں نے 6 اور 7 کو یہ جو حملے کیے مرید کے اور بہاولپور اور ادھر آزاد کشمیر میں 6 مقامات کو نشانہ بنایا، 40 لوگ شہید کر دیے کہ یہ کیا وہ کہ میں تو مرید کے گیا ہوں، میں وہ مرکز دیکھ کر آیا ہوں، اس میں سوائے مسجد کے اور وہ ایک گھر ہے سامنے ایڈمن بلاک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کو شہید کیا، ٹارگٹ کیا. وہ سم میں نے دیکھی، جی پی ایس جس کے ذریعے انہوں نے اس کو ٹریک کیا. آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ میزائلوں کے ٹکڑوں کے ساتھ، لیکن وہاں پہ کوئی دہشت مسجد میں کون سا دہشت گرد ہوگا؟ الٹا قرآن پاک شہید ہوئے تھے. پھر یہ جو تیسرا تھا، رات کے 2:30 بجے آپ کا آرمی چیف وزیر اعظم کو فون کرتا ہے. کب؟ 10 کو 2:30 بجے پہلا وزیر اعظم کال وصول کرتا ہے. آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں کہ سر انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے نور خان ایئر بیس پہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ شواز ایئر بیس دیگر مقامات کے اوپر بھی انہوں نے 3 جو ہماری بیسز ہیں اس کو نشانہ مرید انٹرنیشنل رحیم یار خان والا، مرید بیس اور شور کوٹ بیس اور رحیم یار خان کا، یہ 3 بیسز اور ایک ایئرپورٹ. تو رسپانس کرنا چاہیے یا نہیں؟ وزیر اعظم نے ایک لمحہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا جواب دیں. اس نے کہا جواب دیں، تیاری ہماری فل تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ایئر چیف اور آرمی چیف نے 3 دن وردی نہیں اتاری تھی، 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک. وہ وار روم تھا، ایک جی ایچ کیو میں، ایک ایئر ہیڈ کوارٹر میں. آپ کا آرمی چیف جاتا ہے، یہ بات سننے والی میں اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا آرمی چیف جاتا ہے، وزیر اعظم کی اجازت مل گئی ہے، 2:30 بج گئے، اس کے بعد 3 بجے میزائل ان کے جاری ہیں، برہموس کے ذریعے یہ فائر اپنے کر رہے ہیں اور ہماری بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعظم کی اجازت مل گئی. پھر آرمی چیف اس وار روم میں جاتا ہے جس میں ایئر چیف بھی موجود ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ 19-20 پائلٹ تھے. انہوں نے کہا مجھے 3 چاہیے، 3 وہ چاہیے جو واپس نہ آئیں. تو کریں خود کو سرنڈر، لائیں آگے. صحیح 19 کے 19 آگے آ گئے، 19 کے 19 آگے آ گئے. آرمی چیف نے ان کو اپریشیٹ کیا، اس نے کہا مجھے 3 بیسٹ چاہیے. ایئر چیف نے کہا سر آپ یہ سارے ہی بیسٹ ہیں، آپ ان میں سے 3 چن لیں. اور پھر جنہوں نے رضاکارانہ طور پر خود کہا وہ پھر 3 اڑے. سائیں یہ آسان نہیں ہوتا کہ دشمن کے 78 جہاز فضا میں ہوں، 78 جہاز فضا میں ہوں، اور آپ کے 40-50 فضا میں ہوں. اس دن ہم نے دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ لڑی ہے، 59 منٹ یہ جاری رہی، جس میں ہم نے یہ 6 طیارے گرائے. پھر 10 والا جواب آپ کے سامنے ہے جس طرح ہم نے دیا. ایسا جواب دیا وہ اس میں سب کچھ شامل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا J-10C ہے، JF-17 تھنڈر ہے، F-16 ہے. F-16 ہم نے ویسے اس میں استعمال نہیں کیے، ہم نے چائنیز کی. صحیح آپ کی باتوں میں بڑا سسپینس ہے، دل نہیں کر رہا شاہ جی سے سوال کروں، لیکن وہ بھی مہمان ہیں. نہیں بالکل کریں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ سائبر جو ہے نا، سائبر آپ کا ڈیفنس، آپ کی ایئر فورس، آپ کی بری فوج، یہ تینوں محاذوں پہ ہم نے جو تھا وہ یکدم ہٹایا. اس وجہ سے تو انہوں نے اپنا کوئی جہاز نہیں اڑایا. آپ کو پتہ ہے کوئی جہاز وہ اڑانے کے قابل نہیں رہے جب ان کا سسٹم ہی ہم نے جام کر دیا. سسٹم ہی جام ہو گیا. شاہ جی یہی سوال کل بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے سارے جہاز ہم نے بیکار کر دیے تھے، بالکل کسی کام کے نہیں رہے تھے، تو تبھی انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں. تو پاکستان جس طرح ایڈوانس جا رہا ہے، اتنا بھارت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ سائبر اٹیک بھی کریں گے، الیکٹرانک اٹیک بھی کریں گے، بجلی گھر ہمارے جیم کر دیں گے، جہاز جیم کر دیں گے، ہمارے بجلی کے بل جو ہیں ریکارڈ اڑا دیں گے، ویب سائٹیں اڑا دیں گے. یہ تو بھارت کو اندازہ نہیں تھا. بھارت نے سمجھا کہ میزائل کھیلیں گے. تو ابھی بھی تو پاکستان ظاہر ہے ایڈوانس ہی جا رہا ہے نا، اور آگے بھی ایڈوانس ہی جائے گا. بھارت تیاری جتنی بھی کرے گا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پاکستان کے جو اتحادی ہیں، جن طاقتوں سے پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے اور پاکستانی افواج کے ہوتے ہوئے
ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مانی جا رہی ہیں, تسلیم کی جا رہی ہیں, پوری دنیا کی جانب سے اپریشیٹ کی جا رہی ہیں, تو بھارت میں دوبارہ ہمت بنے گی کہ وہ حملہ کرے, اس طرح کا غلطی کرے دوبارہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے آرمی چیف اسد منیر صاحب نے جس جرات, ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, اور افواج پاکستان فضائیہ اور آپ کی بحریہ نے, یہ ایک ریکارڈ ہے, ریکارڈ کا حصہ رہے گا ہمیشہ, جس نے بھارت کو کم از کم 25-30 سال پیچھے دھکیل دیا ہے ٹیکنالوجی وائز. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر بھارت کو یہ لگتا ہے کہ انہیں حملہ کرنا چاہیے, تو آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ تشریف لائیں, ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بھی کریں گے. اور الحمدللہ ہمارے افواج نے وہ سارا کیا. اور یہ افواج کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ منتشر ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں پولیٹیکل معاملات پہ, تو یہ فوج کے ساتھ شاید نہ کھڑے ہوں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈرون اڑا کے پھر رہے ہیں. یہاں پہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ جیسے کوئی نہیں ہوتا کوئی خوشی کی بات, حالانکہ جنگ خوشی کی بات نہیں ہو سکتی, لیکن لوگوں کے اندر جو ولولہ تھا, جو جوش تھا, وہ آپ کا علاقہ ہے گھوٹکی, وہاں پہ ایک وہ گرا ڈرون, وہ بڑی زبردست فوٹیج تھی. وہ ایک شخص جو ہے وہ 3-4 لوگوں نے اس کا ملبہ اٹھایا ڈرون کا, وہ لا کے بیٹھ گیا. اب وہ سگریٹ لگایا ہوا ہے, وہ ساتھ بیٹھا سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے اس کے پرزے کھیل رہا ہے کہ اس کا کیا کیا بیچ رہا ہے. اچھا, یہ جو کیفیت ہے پاکستان کی, پاکستان کے لوگوں کی, اس کی وجہ جو ہے نا کہ کلمہ ہے, اس کی وجہ قرآن ہے, اور اس کی وجہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر جو ہماری جو افواج پاکستان, ہاں, اور جو پاکستان کی افواج ہیں, ظاہر ہے اس عرصے میں سارے ہم کنیکٹ تھے ان لوگوں کے ساتھ جو LOC کے اوپر تھے, جو یہاں پہ GHQ میں ہر جگہ پہ, اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ کہے کہ میں پیچھے ہو جاؤں یا مجھے جنگ میں سے نکال دیا جائے. کوئی آفیسر, کوئی جوان ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت جو ہے نا آگے. اور لوگ از خود LOC کے اوپر دیکھ لیں, اور وہ پیچھے نہیں آئے, لوگ بھاگے نہیں ہیں وہاں سے, شہروں سے لوگ نہیں بھاگے. آزاد کشمیر چاند کے ٹکڑے کی طرح ہے, یوں آپ کا جو ہے نا وہ ساری LOC اس کے اوپر یعنی نا زد میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج نے ٹکا کے مارا, اور ہمارے لوگ بالکل ساتھ کھڑے رہے, اور ان لوگوں نے ان کو کہا افواج کو کہ ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اپنا اسلحہ لے کے آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. تو لوگوں کے پاس جتنا اسلحہ تھا وہ بھی لوگوں نے تیار رکھا ہوا تھا. گو کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی تھی, اس میں اس اسلحہ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی. اور ٹیکنالوجی میں الحمدللہ جو ریکارڈ قائم ہوا ہے, جس پہ دنیا نے تعجب کا اظہار کیا, پریشانی کا اظہار کیا کہ پاکستان جیسا ملک جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ابھی چونکہ غربت ہے, ابھی ہمیں معاشی مسائل کا سامنا ہے. دنیا میں اتنے تنازعات چل رہے ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, کہیں بھی یہ والا کام نہیں ہوا, یہ والا سین کہیں نہیں ہوا. یہ خوف تھا, دونوں ایٹمی ملک کا ہیں, یہ خوف تھا کہ پاکستان پوری دنیا میں جانا گیا ہے, پتہ چل گیا سب دنیا کو کہ یہ پاگل قوم ہے اپنے دفاع کے لیے. ہم واقعی پاگل ہیں جی, ہم نے تو کسی کو نہیں للکارا, انہوں نے ہمیں للکارا ہے. انہوں نے للکارا تھا تو ہم نے تو جواب دیا, اور دنیا نے اپریشیٹ کیا. بالکل کسی بھی لیول پہ آپ کی طرف سے جو ہے نا, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا جانی کیفیت, ڈر و خوف, کوئی بھی چیز وہ پاکستانی قوم میں نہیں نظر آئی, وہ پاکستانی افواج میں نہیں نظر آئی, وہ پاکستانی صحافیوں میں نہیں نظر آئی, جس کا نتیجہ اللہ پاک نے آپ سب کو ایک باوقار دنیا میں ایک مقام پہ لایا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ دفاع کی بنیاد کے اوپر ہی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کسی کو مارنا ہے, کھانا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ماریں گے, اگر آپ ہمیں کھانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. صدیق صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نکلے ہیں, جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جب صدر بننے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو یہ تنازعات, جنگیں شنگیں ختم کراؤں گا. اب جس طرح ثالثی کی پیشکش کی ہے, یہ جنگ عارضی طور پر ہی صحیح لیکن ایک سیز فائر کرایا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو وزٹ کر رہا ہے ٹرمپ ابھی, تو مشرق وسطیٰ تنازع ہو یا یوکرین رشیا ہو, پاک بھارت ہو, یہ جتنے بھی تنازعات ہیں یہ ختم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ وہ کرائے گا, لیکن وہ اپنی موجودگی بھی بڑھائے گا. اب دیکھ لینا, اسے قطر میں جو امریکی بیس ہے اس کا ایک نیا جو وہاں پہ مرکز ہے اس کا اس نے افتتاح کیا ہے. اس نے اس خطے میں اس نے کہا جی بگرام ایئر بیس ہم اپنے پاس رکھیں گے, افغانستان کو کسی صورت نہیں دیں گے. یہ آپ دیکھیں, اندازہ کریں, وہ اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں تاکہ اس خطے کے اندر ان کا جو ہے وہ دباؤ رہے, اثر و رسوخ رہے. اب قطر کے ذریعے وہاں پہ ان کی بیسز اتنی بڑی بیس ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے.
پھر UAE کے ساتھ ان کے تعلقات، ڈیفینس کے معاہدے جو کیے ہیں، قطر کے ساتھ کیے ہیں، اربوں ڈالر، کئی 100 ارب ڈالر. وہ تنازعات وہ اس وجہ سے نہیں چاہتا، وہ کاروباری شخص ہے نا، وہ اپنے بزنس کو بھی فروغ دے گا، امریکہ کے بزنس کو بھی دے گا. ظاہر ہے جو بھی وہ پیسہ لگائے گا، ان لوگوں سے لے گا، انویسٹمنٹ لے گا، سارے دنیا کے امیر ترین لوگ ساتھ لے کے پھر رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، یہ معاہدے کرو. ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہ بیچ رہا ہے کہ آؤ بھائی لے جائیں میدان. ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم کیا دیکھیں، لیکن ابھی تو دیکھ لیا کہ ہمارے پاس نہیں، ابھی وہ ابھی زیادہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں نا، اب اس نے ایکسپرٹ پر بیٹھے ہیں میں نے ایسے ذرائع تفنن بات کی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم دیکھیں اب معاشی طاقت اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہوئے نا. انڈیا نے بڑی کوشش کی IMF سے کہ یہ ہمیں قسط نہ دے، بڑا روکنے کی کوشش، جنگ کے دوران کی، لیکن انہوں نے ہمیں دی کیونکہ ہماری معاشی کارکردگی بہتر تھی. ایپل کی آپ نے بات کی، ٹرمپ نے فوراً ان کو روکا، اس کے مالک کو، کہ آپ انڈیا میں نہ کریں، امریکہ میں لگائیں. انڈیا میں لگانے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا، ادھر لگاؤ، امریکہ میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ کاروباری معاملات کو زیادہ دیکھتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی تجارت کرنا چاہتا ہے. ہم نے تو فوراً آفر کر دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، 0 ٹیرف آپ کریں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے تو پیشکش کر دی. آج بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ درآمدی اور برآمدی ٹیرف وزیر اعظم نے کہا ہم کم کریں گے 5 سے 7% صرف، اور اس کو بھی آئندہ 4-5 سالوں میں 0 پہ لے آئیں گے. یہ آج آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی. تو یہ ٹرمپ صاحب بیچ میں آئیں گے تو یہ مودی کی مجبوری نہیں بنے گا کہ مودی نہیں مانے گا تو وہ ٹرمپ پیچھے ہٹ جائے گا. اس نے کہا میں اس کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا. ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا تو دنیا پیچھے ہٹ گئی نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ان کو ماننا پڑے گا. کیونکہ دنیا کا وڈیرا تو وہی ہے. ہاں اب یہ مذاکرات سعودی عرب میں ہوں، یہ مذاکرات ترکیہ میں ہوں، یا UAE میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم تو چلے جائیں گے. ان کو آنا ہے نا، یا جس کو بھی مرضی بھیجیں، مسئلہ ان کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہمارا کیس مضبوط ہے. ہم نے تو پہلا دن سے ہم نے کہا، اور اس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا جب 6 اور 7 کو انہوں نے اٹیک کیے میزائل، یہ مرید کے اور بہاولپور بیار خاں میں، ٹرمپ کا پہلا بیان آیا تھا شیم کا. اس نے کہا جی شرمندگی ہے، شرمناک ہے یہ کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے. یہ کہا تھا نا اس نے. اب آپ یاد کر لیں. پھر ہم نے دنیا کو بتایا کہ بھائی دیکھیں انہوں نے پنگا کیا. دنیا نے خاموش اجازت دی. جی خاموش اجازت. ہاں پھر اس ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. چلیں بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اجو کو پروگرام پنहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो. अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं. अल्लाह हाफ़िज़.